बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मेज़बान आशिक़ दावर आपके सामने हाजिर है इस प्रोग्राम के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत और आफ़ियतों के साथ होंगे और सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाएंगे आप, लेकिन कहाँ, उन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं ख्वाबों की तरफ कि आज हम इस पे गुफ्तगू करते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को मुर्दा देखे, नहीं मुर्दा हालत में देखे, अपनी डेड बॉडी देखे, मैं मर चुका हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ, या फिर अपनी कब्र खोदता हुआ अपने आप को देखे, तो ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आज भी मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब, और आप अपने अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब में सुनाइए, हम आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह, और फिर आपके बताए गए ख्वाबों के हवाले से ख्वाब क्या कहते हैं बताएंगे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब। चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब से। उस्ताद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मुर्दा कोई देखे अपने आप को या कब्र खोद रहा है, अपनी खोद रहा है, ऐसे ख्वाब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इसमें ज़ाहिर है कि कई डायमेंशंस हैं और मुख्तलिफ़ इसमें अइम्मा मुअब्बिरीन के अक़वाल हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बयान किया है। मैं इन सब को कंक्लूड करते हुए नाज़रीन व सामईन की खिदमत में कुछ ताबीरात अर्ज़ करूँगा। किसी ने ख्वाब में अपने आप को मुर्दा देखा, अपने आप को मुर्दा देखा है, लेकिन ये कि कोई दफन की शक्ल व सूरत नज़र नहीं आई, बस लेटा हुआ देखा वगैरह नहीं, बस अपने आप को उसने मुर्दा देखा है। और ना मौत का नक्शा है, यानी रोना पीटना भी नहीं है, और गुस्ल कफन और तख्ता वगैरह ऐसी कोई चीज़ या जनाजा वगैरह ऐसी कोई चीज़ उसको नज़र नहीं आई, तो इसकी ताबीर ये है कि उसके घर में से कोई चीज़ गिरेगी, ढह जाएगी। घर की दीवार हो या कोई चीज़ हो या छत वगैरह हो, कोई भी ऐसी वैसी चीज़ ढह जाएगी। इस तरफ इशारा है। और ज़ाहिर कोई ऐसा ख्वाब देखे तो उठ कर फिर लाहुल शरीफ भी पढ़ ले, अपने बाएं जाने 3 मरतबा थूथू भी कर ले, और ये दुआ करे कि या इलाही आलमीन इस ख्वाब के बुरे असर से, शैतान के शर से महफूज व मामून फरमा। कोई भी ख्वाब जो इस तरह देखे कि परेशान कुन हो तो उठ कर ये कर लिया करे, और हत्तल इम्कान जब उठने के बाद हस्बे इस्तिताअत अल्लाह की राह में सदका वगैरह भी दे। इसकी दूसरी ताबीर ये है कि अगर घर में से कोई चीज़ नहीं गिरेगी या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई तो उसके दीन में कमी की तरफ इशारा है। अच्छा जी, दीन से दूर हो जाएगा। हाँ, दीन से दूर है या दूर हो रहा है, इस तरफ इशारा है। एक होती है बसारत और एक होती है बसीरत। बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा। दिल की आंखों से देखा है, ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा, ठीक है ना। तो बसीरत, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बसीरत की दौलत अता फरमाए। या तो उसकी बसीरत में कुछ कमी वाक़ हो रही है, ठीक है ना, सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं उसमें कुछ कमी वाक़ हो रही है। अच्छा, एक ख्वाब ये है कि अपने आप को बग़ैर मरे कब्र में देखा, मरा नहीं है, यानी वो ख्वाब में फ़ील कर रहा है कि मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को कब्र में देखा, तो इसका मतलब है कि दुनियावी मामलात उस पर तंग हो रहे हैं या तंग होने वाले हैं। खुदा न खास्ता बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस में कोई लॉस, यानी यूँ समझते कि लॉस की तरफ इशारा है, नुकसान की तरफ इशारा है, या अपने मामले में किसी तंगी वगैरह में वो मुब्तला हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक ख्वाब और भी है कि अगर ये देखता है कि इसने कब्र खोदी है, सिर्फ कब्र खोदी है, ज़िंदा है, कब्र खोदी है, इसका मतलब है कि जहाँ जिस एरिया में उसने कब्र खोदी है वहाँ उस एरिया में अपना घर बनाएगा। अच्छा जी जी जी। अच्छा, अब ये कि मुर्दा कोई ख्वाब में आता है और आकर वो जो बात कहता है, कोई मुर्दा ख्वाब में आए कोई बात कहे तो वो बात झूठी नहीं है, वो बात सच्ची है। अच्छा जी जी, इसलिए कि मुर्दा उस जहाँ में है कि जहाँ पर सच है, झूठ नहीं है। ये बात समझ रहे हैं आप।
اور ناظرین و سامعین بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کہے کہ میں اچھے حال میں ہوں تو وہ اچھے حال میں ہے، وہ کہے میں برے حال میں ہوں تو وہ برے حال میں ہے، یا وہ کوئی کسی چیز کی طرف اشارہ کرے تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ نہیں اگر وہ کہے میں تمہیں لینے آیا ہوں، یہ آپ نے خواہ جو ہے نا ایک دروازہ کھول دیا، لینے آئے ہو تو اسی یہ چیز میں اگر جانے والا نہ جائے ہاں، تو بہتر ہے، اور اگر جا رہا ہے تو اچھا نہیں ہے۔ اچھا۔ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا، وہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے پھر صدقہ وغیرہ جو میں نے طریقہ بتایا وہ کر لے، اور کسی کو خواب بتائے نہیں۔ اچھا، مردہ خواب میں آیا اور اس نے اجلے کپڑے پہنے ہیں، وائٹ کپڑے پہنے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حال میں ہے۔ اور اگر اس نے جو ہے وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہیں یا ڈارک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حال میں نہیں ہے۔ اچھا، مردہ اگر مسکرا رہا ہے اور خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حال میں ہے۔ مردہ بوسیدہ حالت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حالت میں نہیں ہے وہاں پر۔ دوسرا یہ کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ مردے کو اگر بیمار دیکھا کہ یہاں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، یا بیمار دیکھا تو وہ اپنے گناہوں میں مرہون ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے کچھ سختی کا سامنا اس کے لیے ہے۔ اور ایک آخری چیز میں عرض کروں گا کہ اگر خواب میں اس نے کسی میت کی قبر کو کھودا ہے، کسی شخص نے بھی کسی معلوم میت کی قبر کو کھودا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس مردے کی پیروی کرے گا، یعنی زندگی میں جو کچھ وہ مردہ کرتا تھا اس کی پیروی کرے گا، تقلید کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ نامعلوم جو ہے وہ قبر کھودی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسے کام میں پڑ رہا ہے جس کا نتیجہ وتیجہ اس کو حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اچھا اچھا، مطلب فضولیات میں جی ہاں، انوالو ہو گیا ہے۔ بڑا اچھا آپ نے ہاتھ پہرائے سے اس کو ماشاءاللہ وضاحت کر دی ہے۔ تو ناظرین کبھی مردوں کو خواب میں دیکھیں تو ایک تو یہ بات جو مصعب نے کہا، اگر کوئی ڈرانا یا کوئی ایسا خواب ہے تو وہ جو طریقہ بتایا موسیٰ نے کہ بائیں طرف اپنے کندھے کے تھو کریں، لاہور شریف پڑھیں اور صدقہ خیرات کریں، اور مزید یہ کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ امبر بول رہی لاہور سے۔ لاہور سے ہم بات کر رہی ہیں۔ میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے۔ یہ خواب میں دیکھا ہے گھر ہے وہ مسجد بن رہی ہے۔ جی، خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد بن رہی ہے۔ گھر ہے ہمارا، وہ مسجد بن گئی ہے، باہر سے دیکھے کہہ رہے یہ گھر ہے، یہ مسجد بن گئی ہے ہماری، ہمارا گھر ہے لاہور میں۔ اچھا، آپ کے گاؤں میں جو گھر ہے وہاں پہ مسجد بن رہی ہے؟ انہوں نے غالباً یہ دیکھا ہے کہ ان کا گھر مسجد بن رہا ہے۔ ہاں، یہی جی، اس جگہ پہ مسجد بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، اور یہ بیڈ لک ٹو کہ آپ کی کال مزید ہم نہیں سن سکے، کال ڈراپ ہو گئی۔ 12 ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے میرا خیال ہے۔ چلیں پھر انشاءاللہ دوسری کال کو شامل کریں گے۔ تو موسیٰ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا۔ اچھا، مجھے بتایا کہ شاید کالر ٹرائی کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سرگوتا سے بات کر رہی ہوں۔ میرا ایک خواب ہے، میرے پیچھے ایک عورت لگی ہوئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مجھ پہ جادو کر رہی ہے، میں آگے آگے بھاگ رہی ہوں اس سے ڈر کے۔ پھر میں درود شریف پڑھتی ہوں اور آیت الکرسی پڑھتی ہوں، آخری جو صورتیں ہیں وہ پڑھتی ہوں تو وہ میرا پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔ میں بہت ڈرتی ہوں، بہت بھاگتی ہوں اس سے، مجھے بلاتی ہے اپنی طرف، میری طرف آ جا۔ جی میرا یہی خواب۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب نے نوٹ کیا۔ ایک عورت آپ کے پیچھے ہے، آپ درود شریف پڑھتی ہیں، وظائف پڑھتی ہیں، وہ آپ کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ عموماً لوگوں کو ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ چلے آج اس حوالے سے انشاءاللہ محسن صاحب سے بات ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مصعب کیا فرمائیں گے ان خوابوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، امبر صاحبہ نے لاہور سے جو پوچھا کہ کہتی ہیں کہ کسی جگہ ان کا گھر ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے، اور ان کا جو گھر ہے وہ مسجد بن رہی ہے، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ کوئی ان کی پراپرٹی ہو
گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی کوئی پراپرٹی ہو، انہوں نے مسجد کے لیے فنڈ دی ہو کہ بھائی یہ مسجد بنا دی جائے، اس طرح اگر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خواب بتا رہا ہے. اور اگر اس طرح نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ان کے گھر کے افراد تھوڑا دین سے قریب ہو رہے ہیں. اور دین سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ ایک ابھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری ہو رہی ہے. تو اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے. بہرحال دونوں طریقوں سے یہ دیکھ لیں تو تعبیر ان کے سامنے آ جائے گی. دوسرا خواب یہ ہے کہ سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ ایک عورت ہے اور لگتا ہے کہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور جو ہے نا جادو کر رہی ہے، اور یہ بہت گھبراتی ہیں، بہت پریشان ہوتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو وہ پیچھا چھوڑ دیتی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ اس طرح ڈرتی رہتی ہیں کہ کوئی جادو نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، اور ہمہ وقت یہ خیال رہتا ہے، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور میں ناظرین و سامعین سے کہوں گا بھی، ویور سے، کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے جادو کر دیا ہے. مطلب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ہمہ وقت آپ پر جادو کر رہے ہیں، یعنی اتنا فضول ٹائم ان کے پاس ہے. ایسا نہیں ہوتا. کسی نہ کسی یعنی کسی پر اس طرح معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت نہیں ہوتے. ہر کوئی اس طرح نہیں پڑا ہوا، نہ ہی یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی آپ کو جادو کر دے گا. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے. ہاں، اگر ایسی سوچ ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں بنتی، لیکن اگر ایسی سوچ نہیں ہے تو پھر کوئی پیچھے لگا ہوا ہے ان کے. اور سیدھی بات یہ ہے، آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے، اس خواب میں ہی تعبیر بھی بتائی جا رہی ہے، کوئی پیچھے لگا ہوا ہے اور کوئی پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ آخری صورتیں پڑھتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، درود شریف پڑھتی ہیں تو وہ چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جادو کیسا ہی کیوں نہ ہو، بد اثرات کیسے کیوں نہ ہوں، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، درود شریف پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں زائل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں احتباد سے بات کر رہی ہوں. جی، اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے کچھ دن پہلے اپنے ابو کو خواب میں دیکھا ہے جو کہ فوت ہو چکی ہے نا. جی. ان کا آخری ٹائم ہے، یعنی کہ جس طرح وہ فوت ہونے والی ہے. جی. تو اس ٹائم پہ میں بس پریشان ہوتی ہوں اپنے ابو کی دیکھ کے، سن کے میرے ابو کا آخری ٹائم ہے. تو آج صبح ویسے تقریباً نماز کا ٹائم تھا، میں نے آج دیکھا ہے کہ بھی جس طرح نا میرے منہ امی آتے ہیں اور مجھے پسٹل سے فائر مارتے ہیں نا. نہیں سمجھ میں آیا. یہاں تک تو سمجھ آیا کہ آپ کے ابو جو انتقال کر گئے ہیں وہ خواب میں نظر آتے ہیں، ان کا آخری نزے کا جو وقت ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے ان کے اوپر. نزا کا ٹائم ہے. جی، نزے کا ٹائم ہے. اب آگے آپ نے کیا بتایا؟ آج صبح بھی دوسرا میں نے خواب جو دیکھا ہے نا، وہ دوسرا خواب ہے. جی، دوسرا خواب ہے یہ. میں وہ کیا ہے؟ دوسرا خواب بتائیں. دوسرا خواب بتائیں. دوسرا خواب آج جو میں نے دیکھا ہے کہ بھی میرے نا میاں مجھے فائر مارتے ہیں نا. اچھا، ٹھیک ہے. تو ویسے میں کچھ تسبیح کر رہی ہوتی ہوں، میں ان کو بولتی ہوں کہ بھی یہ میں فلاں تسبیح کر رہی ہوں، لیکن وہ کچھ برا سمجھتے ہیں نا. تو مجھے فائر مارتے ہیں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھی میں نے نا یہ خواب دیکھا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ غصے کے بہت تیز ہیں؟ جی، تیز نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، ایبٹ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواب کیا کہتا ہے، دونوں خواب آپ کیا کہتے ہیں بتائیں گے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے، مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجئے. نام کیا ہے ان کا؟ مجھے ایک سال ہو گیا تقریباً. مجھے خواب آیا تھا کہ جب میں جہاں پہ بچپن میں ٹیوشن پڑھتا تھا، وہاں پہ مجھے ٹیوشن والی باجی کی ایک نا بیٹی تھی، ان سے میری کافی اچھی وابستگی تھی، اور وہ میرے خواب میں آ کے میرے پہلو میں بیٹھ کے اچھا، یہ بھارت آپ کا خواب ادھورا رہا اور کیا کہتا ہے انشاءاللہ مفتی اگر مناسب سمجھیں گے تو حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी बहन मेरी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ, मुझे ख्वाब बताना है। जी बताइए। मैं सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ, ऊपर जाती हूँ, लेकिन नीचे मुझसे नहीं उतरा जाता। इतनी मुश्किल मुझे होती है ना, बहुत मुश्किलों से मैं उतरती हूँ। टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ होती हैं उसमें। अच्छा ठीक है। जी अच्छा ये बताएं कि कोई परेशानियां तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं, खास इतनी नहीं। आपके जो काम है वो नामुकम्मल तो नहीं रहते हैं? नहीं, हो जाते हैं, कभी रह जाते हैं। ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आप सरगोदा से प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीढ़ी पे आप चढ़ती हैं, उतरना मुश्किल हो जाता है, ये ख्वाब क्या कहता है इंशाल्लाह बताएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी भाई मैंने ख्वाब तो बता दिया अपना। नहीं, अब आप सुने मेरे भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। अभी आपने कंट्रोल रूम को बताया होगा, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। मैं भी सुनना चाहूँगा, मुफ्ती साहब भी सुनना चाहेंगे। पहले बताइए आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, सोराब रोड के पास। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मोहम्मद आरिफ ताजी। मोहम्मद आरिफ साहब, आप अपना ख्वाब बयान कीजिए शुरू से। मैंने बात है कि मेरे वालिद और भाई का इंतकाल हो चुका है। जी। मेरे भाई और वालिद का इंतकाल हो चुका है। कल मैंने ख्वाब में ये देखा था कि मेरे वालिद और भाई दोनों ख्वाब में आए थे। तो फिर मैंने अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा ये भाई मेरे से बात क्यों नहीं करता है? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि बेटा ये आपसे डरता है। अच्छा। और जो है मेरी आँख खुल गई। अच्छा, भाई आपका छोटा है बड़ा था? छोटा भाई है मेरा। उसका इंतकाल हो गया है, ठीक है। अच्छा, इंतकाल से पहले कोई नाराजगी तो नहीं थी? जी जी। ये कोई नाराजगी थी आप भाइयों में आपस में जब वो नहीं, जिंदा? कोई नाराजगी नहीं थी। थोड़ा आपका रौब था उन पर? जी। आपसे डरता था वैसे जब जिंदा था, आपसे डरता था? हाँ, वो डरता था। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, कराची से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक है। अच्छा चले, मुझे बताया गया हमें ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ भी आप ही से करते हैं, शामिल करते हैं कॉलर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है, कहाँ से? सियालकोट से। सियालकोट से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। मैंने ना कल ख्वाब देखा था कि मैं ना ख्वाब में रोटियां बना रही हूँ, और मैंने जेठ को भी दी है और देवर को भी और अपनी सास को भी। तो फिर एक और रोटी बनाई है, वो ज्यादा ही अच्छी बनी है। तो वो मेरा जेठ मुझसे मांगने लगता है, तो मैं नहीं वो देती कोई। मैं कहती हूँ ये मैं किसी और को मैंने देनी है, ये अच्छी ज्यादा बनी है। अच्छा ठीक। अच्छा, जेठ को दी है, सास को भी दी है, और देवर को, जेठ को, सास को दी। एक रोटी अच्छी बनी है, हाँ जेठ जी। मांगते हैं, कहती है ये मैं नहीं दूंगी, ये मैंने किसी और को देनी है। अच्छा हाँ जी। ठीक है। फिर एक और ख्वाब आज मैंने देखा है कि ख्वाब में ना मैं, यानी मेरा भतीजा है, उसी की शादी है। उसी की शादी में हम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे किसकी शादी है? किसकी शादी है? वालदा जो ना, भतीजे की? हाँ मेरी जी। वालदा, उसका भी इंतकाल हो चुका है। और मेरे ना बहनोई के एक का ना, उसका भी इंतकाल है, वो भी इस शादी में मौजूद है। और मैं ना फिर तैयारी के लिए ऊपर जाती हूँ छत पे, तो फिर नीचे उतरने लगती हूँ ना, तो मतलब कि कोई 4-5 इंच की जगह होनी है। तो उधर से मैं मुश्किल से आके ना, तो नीचे जो है ना सीढ़ियों के ऊपर उतरती हूँ। तो वैसे मेरी एज जो है ना 50 साल से ज्यादा है। अच्छा तो मेरे मेंसेस खत्म हो गए हैं। तो ख्वाब में ना मैं ये भी देखती हूँ कि मैं ना पैर चेंज कर रही हूँ। पैर तो ये चेंज मैं कर रही पूछना हैं? था। अच्छा ये बताएं कि भतीजे की शादी है और वहां पर आपकी वालदा मरहुमा भी हैं, हाँ जी। और कौन है? और मेरे एक बहनोई हैं, उनका भी इंतकाल हो चुका है, वो भी इसी शादी में अच्छा, वो आप भी मौजूद है। तो आप ऊपर चढ़ती हैं, फिर नीचे बड़ी मुश्किल से आती हैं? हाँ जी। ठीक है। और दूसरा आपने क्या बताया? क्योंकि 50 साल से ऊपर मेरी एज हो गई है, तो मेरे मेंसेस अब नहीं आते। तो ख्वाब में ना मैं अपना पैड भी चेंज करती हूँ। ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपने अपने दोनों ख्वाब बयान किए। ख्वाब क्या कहते हैं देखती रहिएगा प्रोग्राम, इंशाल्लाह बताएंगे। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
جی السلام علیکم. جی میری بہن کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں, انان میرا نام ہے. جی ملتان سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجئے. میں خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میری شادی ہے الگ الگ لڑکوں کے ساتھ. اچھا 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 ویسے آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں. کوئی رشتوں میں پرابلم ہے کچھ؟ جی کوئی رشتوں کا پرابلم ہے, رشتے آ رہے نہیں آ رہے؟ نہیں, میرا رشتہ طے ہو گیا. اچھا رشتہ طے ہو گیا. اچھا نماز کی پابند ہیں آپ؟ جی پڑھتی ہوں. کبھی کبھار؟ جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے. اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے مفتی صاحب, میرے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی شامل رہیے گا انشاءاللہ, آپ کو بتائے گا آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امبر لاہور سے بول رہی ہے. ہماری جو نانی ہے نا وہ فوت ہو گئی, وہ آ کے کہتی ہے میں نے شادی والے کھانے کھانے ہیں. اچھا وہ خواب میں آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں مجھے شادی والا کھانا کھانا ہے. جی چکن قورمہ بریانی میٹھی چیزیں اچھا جب بھی آتی ہے نا شادی والے کی فرمائش کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیں جب وہ حیات تھی تو وہ ایسے کھانے پسند کرتی تھیں؟ نہیں پسند, ٹھیک ہے گھر کے ہی کھاتی تھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, اور یہ کھانے پسندیدگی والے خواب کیا کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بارے میں یہ لائف بتا رہے ہیں اس لیے. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, یہ بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام صوبیہ ہے. اب آپ شروع سے اپنا خواب بیان کیجئے. جی میرے میاں تھے وہ فوت ہو گئے ہیں, ہاں تو وہ مجھے خواب میں آتے ہیں اور جلدی جلدی میں ہوتے ہیں, ان کے کپڑے بھی گیلے ہوتے ہیں. جب میں نماز پڑھ ہوتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں اس جنات سے نماز نہیں پڑھو, میں عمرے سے لے کر آؤں اس میں چل اس جنات سے نماز پڑھو. تو میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو مجھے آواز آتی ہے کہ اللہ اکبر. میں کہتی ہوں میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گی. اس کے اندر سے مجھے آواز آتی ہے اور میں دوسری جنات ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں اسی پہ پڑھو. میں عمرے سے لے کر آئی, انہوں نے سیل بھی اس کے اندر سے نکالیا, پھر میں نے اسی پہ نماز پڑھی تھی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا چلیں مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی مفتی, اچھا پھر کالر آ گیا. اصل میں ناظرین لائیو ٹرانسمیشن کا مزہ لطف یہی ہے کہ جب کالز لائیوز آتی ہیں تو پہلے ہم آپ کو پرائرٹی دیتے ہیں کہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں. جی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کری میری بہن؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا جی میرا نام ہما ہے. جی یہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ جیسے رات کا ٹائم ہے اور میرا بھائی میرے ساتھ ہے, اور میرے گھر کے سامنے جو گاڑیاں کھڑی ہیں اس میں جو میرے جیٹ کی گاڑی ہے اس پہ پیچھے کسی نے نا کچھ لکھا ہوا ہے جو مجھے یاد نہیں ہے, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نا ہمارے پورے گھر پہ کوئی جادو کر رہا ہے, اور کوئی چیز بھی وہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے جو میں اٹھا لیتی ہوں اور مجھے یاد نہیں ہے وہ کیا چیز. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے وہ منظر نظر آتا ہے کہ ایک چھڑا ہے, چاقو ہمارے گھر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں ذرا بڑے سائز کا, وہ بالکل جہاں ہمارے گاڑی کا گھر کا اسٹارٹ شروع ہوتا ہے نا, جہاں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, گاڑی کے نیچے کسی نے زمین میں گاڑا ہوا ہے وہ, اور وہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے نکالتی ہوں اور مجھے جیسے یہ خواب میں پتا چل رہا ہے کہ یہ کسی نے ہمارے پورے گھر پہ جادو کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ویسے لگتا ہے حقیقت میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے؟ مفتی صاحب ہمارے گھر میں سے اکثر نا کیلیں نکلتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں اور خواب میں جادو زدہ مکان دیکھنا ہے, جادو کی چیزیں دیکھنا, یہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کے پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا ایبٹ آباد سے یہ بہن نے پوچھا کہ والد مرحوم ان کو خواب میں دکھائی دیے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ مطلب لگتا ہے ایسا کہ ان کا آخری ٹائم ہے. تو اب انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی ہے. دیکھیں کوئی مرا ہوا شخص ہو اور خواب میں اسے پھر مرتے ہوئے دیکھنا یا نزع کے عالم میں دیکھنا, لیکن اس کے ساتھ کوئی رونا پیٹنا نہیں ہے, کوئی رو نہیں رہا, کوئی اس طرح مناظر نہیں, بس صرف ان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کسی کو بھی خوشی اور سرور حاصل ہوگا. اچھا الٹا ہو گیا. جی 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 ہاں, کسی کی شادی بھی ہو سکتی ہے, اس طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا کہ وہ دوبارہ مر رہے ہیں یعنی انتقال کر رہے ہیں, لیکن اس پہ رونا پیٹنا بھی ہے اور موت کے سارے مناظر ہیں,
تو پھر اس کا ایک تعبیر مطلب ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جب کسی کا اس طرح انتقال ہو تو وہ سارے مناظر سامنے ہوتے ہیں، پھر بعد میں چونکہ وہ قریبی ہوں تو بعد میں ایسے مناظر جو ہے وہ جب بندہ سوتا ہے تو خواب میں بھی آتے ہیں، تو اس صورت میں تو تعبیر نہیں بنتی۔ لیکن اگر کوئی ایسے خیالات نہیں ہیں اور خواب میں اس طرح دیکھا، رونا پیٹنا بھی دیکھا، سارے مناظر دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہوگا یا کسی کو نقصان ہوگا۔ تو جب ایسا خواب دیکھیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر لاہور شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ تھو اپنے بائیں جانب کر لیں، یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے، اور پھر کسی کو خواب بتائے نہیں۔ اچھا جی، ایک انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر ان پر فائر مارتے ہیں، یہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں بھائی نہ پڑھو، پھر وہ فائر مارتے ہیں۔ میری بہن کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے شوہر نا غصے کے ذرا تیز ہیں، تو ان کو ذرا نرمی سے بتائیے کہ ٹھیک ہے غصہ آتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن کریم نے نا یہ فرمایا کہ غصے کو پی جانے والا، غصہ تو آئے گا نا، لیکن غصے پر ضبط کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اسے پی جانا ہے۔ تو اسی لیے اپنے غصے پر کنٹرول کیجئے، ورنہ کہیں پر بھی آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، یا چاہے وہ آپ کہیں پر کام کر رہے ہوں وہاں کے معاملات ہوں، چاہے ازواجی معاملات ہوں، کہیں پر بھی آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب غصہ اترتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، تو اسی لیے غصے پر کنٹرول کیجئے۔ کہیں پر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیجئے، اور اگر کہیں جس مقام پر غصہ ہے اس مقام کو چینج کر لیجئے، اور پھر بھی غصہ نہیں اتر رہا تو آپ وضو کر لیں، کہ علماء فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، تو لہٰذا وضو کر لیں، تو اس سے حتی الامکان غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اچھا آپ نے بتایا۔ اس حوالے سے ناظرین مزید آپ کے سنے گئے ہمارے سنے خوابوں کے حوالے سے موسیٰ سے پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام کے تیسرے یعنی آخری سیگمنٹ کی طرف ہم چل پڑے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے کہا گیا کالر موجود، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے، چلے آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بیچ میں بھی شامل کر لیں گے۔ پھر وقت چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ جی فیصل آباد سے بھائی نے یہ پوچھا کہ بچپن میں جہاں یہ ٹیوشن پڑھتے تھے تو ان کی بیٹی سے یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی جان پہچان تھی، اس میں پھر ان کی کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ میرے بھائی، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ وہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے طریقے سے آپ رشتہ بھیجیں اور شادی کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کاموں میں نہ پڑیں جو کام آپ کے شایان نشان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سرگودا سے، اچھا یہ میں نے بہت مختصر انداز میں اور جو ملفوظ نصیحت کر دی بتا دی ہے میں نے۔ سرگودا سے بہن نے یہ پوچھا کہ سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہیں لیکن واپس نہیں آتی، میرے خیال میں کال لے لیں پہلے۔ جی شامل کر لیتے ہیں، کالر موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی کی ہیں؟ آواز کو بند کر دیں۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ میری بات بند کر۔ جی اب بتائیے کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہیں میں، سریا۔ سریا فیصل آباد سے بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ خواب بھائی سبز رنگ کا مینوں آیا، سپ دیکھا میں خواب دے وچ، 3 خواب میں آپ نے سانپ دیکھا اپنے خواب میں؟ ہاں، خواب میں نا سپ سبز رنگ دے 2-3 دیکھے، ایک بڑا 2 چھوٹے، ایک 1.5 گٹ دا سارا تے 2 گٹ دے، سوا کے گٹ دے، 2 چھوٹے ایک بڑا سانپ دیکھا آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر ہاں، پھر نا ادھر پٹھے نہیں، آپ زمین نہیں ہوندی کھیت ہوندے آ، پٹھے وڈی دے آ، ہاں تے پٹھے وڈے ہوئے آ، اودے بان وچ ترے پھردے آ 3 جانے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹا ادھر چھوٹا ادھر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، سانپ آپ نے خواب میں دیکھے، اور یہ خواب کیا کہتے ہیں بتائیں گے، آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا، سرگودا سے بہن نے یہ پوچھا کہ سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہے لیکن واپس نہیں آتی، بہت مشکل سے واپس آتی ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ کام بھی ان کے مکمل ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے
بات یہ کہ سیڑھیوں سے اوپر جانا لیکن واپس مشکل سے آنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کام میں انوالو ہو جاتی ہیں، کرتی بھی ہیں، لیکن وہ کام مکمل دیر سے ہوتا ہے یا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اس کی یہی تعبیر بنتی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ پاؤں میں اگر تکلیف ہے آپ کی تو پھر یہ خواب کی تعبیر وہی ہوگی کہ آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے تو اس لیے آپ یہ دیکھ رہی ہیں، لیکن اگر پاؤں میں تکلیف وغیرہ نہیں ہے تو پھر جو میں نے عرض کیا ہے وہی تعبیر ہے اس کی۔ کراچی سے محمد عارف صاحب نے پوچھا کہ والد اور بھائی مرحوم جو ہے مرحومین خواب میں دیکھا تو والد سے پوچھا کہ بھائی ان سے بات کیوں نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں ڈرتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ زندگی میں بھی وہ ظاہر ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے اس کا ایک روب ہوتا ہے، چھوٹا بھائی اس کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا ہے، تو کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں، بس ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ سعید قاضی صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ روزانہ یہ ڈیلی بیسس پر یہ خواب دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا کیچڑ ہے اور پاؤں بچا بچا کر یہ چلتے ہیں، بلڈنگ پر چڑھتے ہیں، اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اترتے ہیں تو پھر وہی پانی اور وہی چیزیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ چپکلیاں ہیں، مارتے ہیں لیکن وہ مرتی نہیں ہیں، چلی جاتی ہیں مرتی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یا تو دینی معاملات میں کچھ بعض اوقات ہماری عادت ہوتی ہے کہ دوست یار بیٹھتے ہیں تو دینی معاملات میں بے لوگ تبصرے کرتے ہیں، بے لوگ گفتگو کرتے ہیں، جس کا نہیں معلوم ہوتا اس میں بھی تو تھوڑا سا لگ رہا ہے ایسا کہ اگر یعنی ایسی چیز اگر ہے کہ دینی معاملات میں آپ خواہ تبصرے کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز یا کہیں پر اس طرح بیٹھتے ہیں تو یہ چیز ترک کیجیے۔ ہاں کسی عالم دین سے سوال پوچھنا ہے وہ سوال پوچھیں، لیکن خواہ اپنی چلانے کی کوشش نہ فرمائیں کہ دینی معاملات میں کمزوری ہو یا عقائد میں ہو تو تب بھی یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر آپ کام کرتے ہیں اور وہاں کام میں مشکلات آڑے آ رہی ہیں، کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے تو تب بھی ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ بلڈنگ پر چڑھتے ہیں واپس اترتے بڑی مشکل سے، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ تو ڈال دیتے ہیں لیکن وہ کام پے تکمیل تک مشکل سے پہنچ جاتا ہے لیکن مشکل سے پہنچتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اگر کاموں میں مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور آسانی کے ساتھ آپ کاموں کو پے تکمیل تک پہنچائیں۔ چپکلیاں ہیں، مارتے ہیں، مرتی نہیں ہیں۔ میرے بھائی بعض اوقات یہ ہلکی پھلکی مشکلات ہوں تو تب بھی یہ خواب نظر آتے ہیں، بعض اوقات پاؤں میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے یا جسم کے اندرونی حصے میں کہیں تکلیف ہے تب بھی ایسے خواب چپکلیاں خواب میں نظر آتی ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کو تمام بیماریوں سے، ہلکی پھلکی بیماریوں سے بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ دلتانہ سے جمیل قمر صاحب نے پوچھا کہ بیٹے کو بچی کے کپڑے میں دیکھتے تو ناپسند کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے جو جمیل قمر صاحب ہیں نا یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ذرا حساس ہے، اور بچے کو جہاں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بچہ ہے، باپ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچہ اگر اٹھتا بیٹھتا بھی صحیح نہیں ہے تو باپ کہتا ہے کہ صحیح چل صحیح بیٹھ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی، تو آپ چونکہ تربیت میں خاص توجہ دیتے ہیں تو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ اللہ رب العالمین تمام والدین کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں روٹیاں بنائیں اور جیٹ ہیں، ساس ہیں، دیور ہیں، سب کو دیتی ہیں اور ایک زیادہ اچھی بنتی ہے تو وہ کہتی میں جیٹ کو نہیں دوں گی کسی اور کو دوں گی۔ اصل میں یہ خواب میں روٹیاں بنانا یا اس طرح بنا کر دینا، اچھی روٹی بنانا، یہ اپنے گھر کے ماحول کو، انوائرمنٹ کو اچھا بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ماشاءاللہ اچھے اخلاق کی طرف اشارہ ہے، اچھے بیہیویئر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گھر کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہو، آپ اچھا کر رہی ہو، دوسرا اس طرح نہ سمجھ رہا ہو تو دل دکھتا ہے، بعض اوقات دل نہ دکھائیں۔ کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سل من قطع واعف من ظلم، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے معاف کر دے، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ عفو درگزر سے کام لو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ تو دوسروں کو معاف کر دینا یہ اچھی بات ہے۔ بھتیجے کی شادی ہے، والدہ مرحومہ بہنوئی مرحوم ہوتے ہیں، پھر یہ اوپر چڑھتی ہے نیچے بڑی مشکل سے آتی ہیں۔ میری بہن چونکہ آپ ظاہر ہے کہ ایج ہے اور اس میں یہ تکلیفیں رہتی ہیں تو یہ خواب آپ نے دیکھا۔ دوسرا یہ کہ والدہ مرحومہ بہنوئی جو ہے ان کو ایصال ثواب فرما دیں۔
اچھا آپ کی ایج ہو چکی ہے، مینسز نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ منظر دیکھا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سونے سے پہلے لا حول شریف پڑھ کے سو جایا کریں، سیدھی کروٹ پہ باوضو ہو کر سوئیں، ایسے خواب نہیں دکھائی دیں گے. ملتان سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں الگ الگ لڑکوں سے شادی اور ان کی نسبت طے ہو چکی ہے، تو میری بہن یا تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح آ کر دخل اندازی کر انٹرفیئر ہو کر کسی مسلمان کو پریشان کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب وہ کام کرے کہ جو کام اس کو نہیں کرنے چاہیے تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھ لیجئے. بہن نے لاہور سے پوچھا کہ نانی مرحومہ نے خواب میں شادی والا کھانا قورمہ بریانی وغیرہ یہ مانگا، تو میری بہن ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. آپ ان کو ایصال ثواب کیجئے، دعائے مغفرت کیجئے. جو بھی آپ نیک کام کرتی ہیں آپ ان کا ثواب انہیں بھی پہنچائیں، بلکہ آپ کے خاندان کے جتنے عزیز و قارب ہیں، بلکہ تمام مسلمان مرحومین کو بھی پہنچائیں، تو آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اسلام آباد سے زوبیہ بہن نے پوچھا کہ شوہر مرحوم خواب میں آتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، تو یہ نماز پڑھتی ہیں، کسی جائے نماز پر، تو کہتے ہیں اس پر نماز نہ پڑھو، میں عمرے سے لائے ہوں، اس پر نماز پڑھیں، وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک چیز آپ کے لیے دی، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، دینی دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے اچھا خواب ہے ماشاءاللہ. کراچی سے ایک خواب یہ پوچھا، کہتی ہیں کہ رات کا وقت ہے، بھائی ساتھ ہیں اور ایک جیٹ کی کار ہے، اس کے پیچھے کچھ لکھا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی جادو کر رہا ہے، کچھ لکھا ہوا معلوم نہیں ہوتا، لگتا ہے کوئی جادو کر رہا ہے. اچھا انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں کیلے وغیرہ عام طور پر نکلتی ہیں. تو بہرحال میں احتیاطاً عرض کر رہا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے لگتے ہیں کہ بد اثرات یا جادو وغیرہ، تو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی عالم دین ہے اچھے، ان کے پاس چلے جائیں، ورنہ نماز 5 ٹائم پڑھیں اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. گھر کے تمام افراد اور تمام گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں. اتنے پانی پر دم کر لیں کہ تمام گھر والے وہ پانی پئیں بھی اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں. تو انشاءاللہ 11 روز تک یہ کر لیں، بالکل جو بھی بد اثرات ہیں جادو وغیرہ وہ ختم ہو جائے گا. بہن نے فیصل آباد سے پوچھا، سوریہ بہن نے، کہ خواب میں سانپ دیکھا کہ 2 بڑے سانپ ہیں، ایک چھوٹا سانپ ہے، ایک کھیت میں گھوم رہے ہیں. کچھ اگر انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ہے، لیکن نقصان پہنچانے کی یا تو پوزیشن میں نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچا رہا، تو بس اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرما. بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. زندگی بخیر. انشاءاللہ کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ریکارڈ کل دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کا اہتمام کیجیے اور ساتھ میں درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ہم سب کو دعا میں رکھیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.